बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपका प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तीन खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। पहली खबर, आज फिर गुड कॉप और बैड कॉप के चर्चे रहे और इस बार किसी मीडिया पर्सन ने ये बात नहीं की। ये बात खुद मरीम नवाज कर रही हैं, जिनके बारे में खुद ये कहा जाता है कि वो उस धड़े का हिस्सा हैं जिसमें नवाज शरीफ मौजूद हैं और ये कैंप डिफरेंट है। प्रोपागंडा करने वालों पर कान ना धरे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं, मरीम नवाज का ये कहना है। और ऐसा दूसरी जो अहम खबर है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। पंजाब का इलेक्शन, जो कंटोनमेंट का इलेक्शन था, वो भी आपके सामने है। इसके अलावा दीगर मामला, जब से ये इलेक्शन कमीशन का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो चीज़ें हैं ख़राब नज़र आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो इस पे भी हम आपसे जानेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राय साहब, ये जो प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है कि किया जा रहा है मरीम नवाज का, क्या कैसे देखते हैं आप? गुड कॉप और बैड कॉप की बात तो आप करते थे, मैं करता था, या फिर दूसरे सहाफ़ी करते थे, बल्कि इनके अंदर भी बहुत सारे लोग करते थे कि जनाब बयानियाँ एक ही है। अब तो बयानी के बाद अब ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात जो मरीम कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखें, मरियम नवाज का ये जो स्टेटमेंट है, इसके दो पहलू हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि अगर वो ये कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं, तो वो इस हवाले से बात ठीक है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील लेनी हो, इस्टेब्लिशमेंट से कोई ऑफ़र लेनी हो, इस्टेब्लिशमेंट को कोई लालच दे के उसके बदले में कोई रिलीफ लेना हो, या इस्टेब्लिशमेंट की कोई मिन्नत समाजत करनी हो, तो उस मामले पर तो बिल्कुल एक हैं। और उस मामले पर वोट को इज्जत दो का जो एक नाम नेहाद बयानिया है, उसको दफन करने के लिए भी मियां नवाज शरीफ तैयार है। और फिर उनको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करते हैं या मफामती पॉलिसी चलाते हैं। असल एतराज़ इस बात पर है कि शहबाज शरीफ की जो मफामती पॉलिसी है, उसके नतीजे में भी हमें रिलीफ नहीं मिला। दूसरा जो इस स्टेटमेंट का पहलू है, वो ये है कि पार्टी के ऊपर कंट्रोल की जंग, ये एक हकीकत है। यानी डील लेने के बयानिए पर दोनों एक हैं, गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलते हैं। कभी मज़ामत के ज़रिए डील लेने की कोशिश करते हैं, जब मज़ामती पॉलिसी नाकाम होती है तो फिर मफामती पॉलिसी के ज़रिए डील लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन पार्टी के ऊपर कंट्रोल के हवाले से जो जंग है, ये एक हकीकी जंग है। और मरियम नवाज ने जहां ये कहा कि शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ एक हैं, वहां एक और उनका फिक्रा भी बड़ा अहम था हाशमी साहब। और उस फिक्रे में उन्होंने ये कहा कि इख्तलाफात हर पार्टी के अंदर होते हैं और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हैं। तो उनको इस वक्त, जिस वक्त ये सारी खबरें पहले ही मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, या आप कह सकते हैं कि असल में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान पार्टी को कंट्रोल करने की एक ज़बरदस्त जंग जारी है, और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि थोड़े से इख्तियारात वो भी इस्तेमाल करें। फिर दूसरी बात यह है कि 2 दिन में ये दूसरा इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का, जिसको मियां नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक पर चेयर किया है, और ये दोनों इजलास लाहौर में हुए हैं। आज का जो इजलास था वो था बहावलपुर डिवीज़न में इनकी जो तंजीम नो है, यानी मुस्लिम लीग नून की। तो दोनों इजलासों के मौके पर शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद थे। उनकी तबीयत की खराबी की कोई खबर नहीं आई, उनकी कोई मसरूफियत की खबर नहीं आई कि वो किसी कन्वेंशन में मसरूफ़ हों या किसी और शहर गए हों, उनकी कोई निजी ऐसी मसरूफियत हो कि उनके किसी रिश्तेदार वगैरह की शादी हो। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ इन दोनों इजलासों में शरीक नहीं हुए हाशमी साहब। अच्छा, फिर उसके बाद चलें, अगर शहबाज शरीफ की कोई बहुत ही ऐसी पुरस्रार मसरूफियत आ गई, जो ऐसी गायबाना मसरूफियत थी कि जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को नज़र नहीं आई, तो हमजा शहबाज की क्या मसरूफियत थी? अब हमजा शहबाज को भी इस पार्टी के ये जो 2 इजलास थे, इन दोनों में नहीं बुलाया गया और वो इनमें शरीक नहीं थे। और इसका पूरा मकसद ये था हाशमी साहब कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ के कैंप में टूट टूट कर मुस्लिम लीग नून के, मरियम नवाज कैंप के और मियां नवाज शरीफ कैंप के जो रहनुमा जा रहे हैं, उनको ये एक पैगाम देना चाहते थे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज कि असल में पार्टी का जो कंट्रोल है वो मरियम नवाज ही संभालेंगी और मियां नवाज शरीफ संभालेंगे, ताकि उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए। क्योंकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से सरकशी का इजहार किया था,
میاں نواز شریف کے بیانیے سے، اور پھر ایک خفیہ اجلاس بھی ہوا تھا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا، جس میں میاں نواز شریف کے بیانیے کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ بیانیہ چلانا ہے تو پھر میاں نواز شریف کو واپس آنا ہوگا۔ اب اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں اجلاسوں میں خواجہ آصف کو بھی نہیں بلایا گیا۔ یعنی خواجہ آصف کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ میاں نواز شریف نے سخت ان سے اظہار ناراضی کیا ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پارٹی مفاہمت اور مزاحمت کے بیانیے میں پھنس چکی ہے، اور پارٹی کے اندر بہت سے لوگ اب ایسے ہیں جو مزاحمت نہیں کرنا چاہتے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہتے۔ تو یہ تمام لوگ شہباز شریف کے کیمپ میں چلے گئے تھے، اور اسی وجہ سے خواجہ آصف کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کرنے کے لیے اور ان کو ایک سخت پیغام دینے کے لیے اس اجلاس کے اندر بھی نہیں بلایا گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز سے رہا بھی نہیں گیا، اور انہوں نے خود، یہ یاد تو ہونا کہ وہاں پہ کسی صحافی نے ان سے سوال کیا ہو، اس اجلاس میں تو کوئی صحافی شریک نہیں تھا، نہ کسی صحافی کو بلایا گیا تھا، تو کسی صحافی نے سوال بھی نہیں کیا اور خود یہ کہا کہ ہاں پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو اپنی ویڈیو تھی اس کو انہوں نے لیک بھی کروایا اور ٹویٹ بھی کروایا اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پارٹی کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ شہباز شریف کو بھی ایک پیغام بھیج رہی تھیں، وہ شہباز شریف کے کیمپ میں جو جانے کے خواہش مند مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کو بھی ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو یہ جو پوری اب ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے، یعنی یہ جو نام نہاد کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تنظیم نو کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی، ایک تو میاں نواز شریف کو دوبارہ سے ریلیونٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جب سے میاں نواز شریف پچھلے 2 مہینے ایسے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کی چونکہ کوئی اطلاعات نہیں ہے، کوئی ان کا پلان نظر نہیں آ رہا، 2023 کا الیکشن بالکل سر پر ہے، تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک انتشار پیدا ہو رہا تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس اجلاس کے اندر ایک ایسی شخصیت کو تو شریک کیا گیا جو اس وقت نہ قومی اسمبلی کی رکن ہے، نہ یہ شخصیت جو ہے وہ سینٹ کی رکن ہے۔ شہباز شریف اس شخصیت کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ نجی محفلوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو جس عبرت ناک انجام سے دوچار ہونا پڑا ہے اس میں اس شخصیت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، یعنی پرویز رشید کا۔ تو پرویز رشید کو تو بطور خاص، جو اس وقت نہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نہ سینٹ کے ممبر ہیں، ان کو تو دونوں اجلاسوں میں بلایا گیا، لیکن شہباز شریف کو ان اجلاسوں سے باہر رکھا گیا، ان کے بیٹے کو بھی باہر رکھا گیا، اور خود شہباز شریف نے بھی کوشش نہیں کی کہ وہ جا کے اس اجلاس میں شریک ہوں، کیونکہ وہ بھی اس مرتبہ یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ یہ جو پارٹی کو پورا آپ ہی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یعنی مریم نواز ہی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، اور یہ پارٹی کی وراثت جو ہے حمزہ شہباز کو منتقل نہیں کرنا چاہتے یا مجھے بھی منتقل نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے اوپر وہ بھی ایک ناراضی کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ اور اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کا خفیہ اجلاس ہوا تھا اس کے متعلق بھی عام تاثر یہی ہے کہ انڈائریکٹلی اس اجلاس میں جو رہنما شریک تھے ان کو بھی شہباز شریف کی سپورٹ حاصل تھی۔ تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ پارٹی کے اوپر کنٹرول کی جنگ جو ہے وہ مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان بڑی شدت سے جاری ہے، لیکن اس وقت یہ مفاہمتی پالیسی اختیار کریں، مزاحمتی پالیسی اختیار کریں، گڈ کاپ کا کھیل کھیلیں، بیڈ کاپ کا کھیل کھیلیں، اب یہ کوئی ریلیف نہ اسٹیبلشمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی 2023 کے الیکشن میں نون لیگ کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے۔ اچھا راج صاحب، یہ تو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی بات تو ٹھیک ہے، ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ایسا کھیل کھیلا گیا ہے اس جماعت کی طرف سے اور دونوں بھائیوں کی طرف سے، لیکن سر اب تو سیاسی وراثت کی تقسیم کی جنگ ہے، تو اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی جو بات ہے اب اس میں سر حقیقت نظر نہیں آتی۔ شاید یہ پہلے ہو سکتا تھا کہ دونوں بھائی ملے ہوئے ہیں اور صرف ایک اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ چیز کی جاتی رہی ہے، لیکن اب تو سر سیاسی وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے راجہ صاحب۔ جی ہاشمی صاحب، ڈیل کے حوالے سے تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا یہ کھیل ہمیشہ کھیلتے رہے ہیں، اب بھی ان کو موقع ملے گا تو کھیلیں گے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف جب جیل میں تھے تو اس وقت بھی وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات بھجوا رہے تھے، اور شہباز شریف نے جب مریم نواز کو ایک مرتبہ جب میاں نواز شریف کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا اس وقت بھی جو خاموش کروایا تھا، تو اس وقت ظاہر ہے کہ شہباز شریف گڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد جب میاں نواز شریف باہر چلے گئے تو انہوں نے بیڈ کاپ کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا، اور مین وائل ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کس طرح سے محمد زبیر کو بھیجا گیا تھا آرمی چیف کے پاس اور DG ISI کے پاس، تو ان کے پاس محمد زبیر کو بھیجنے کی جو ایک ہی وجہ تھی
کہ مریم نواز کے کیسز میں اور میاں نواز شریف کے کیسز میں کوئی ریلیف حاصل کیا جائے. تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا یہ جو کھیل کھیلتے ہیں ڈیل کے حوالے سے تو وہ ابھی بھی موجود ہے. ابھی بھی ان کو اگر ذرا سا بھی کوئی آس ہو جائے, ذرا سے بھی امید ہو جائے کہ ہمیں کوئی ڈیل مل سکتی ہے, تو یہ اس قسم کا کھیل کھیلنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے. لیکن دوسری بات آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ پارٹی کے اندر جو پارٹی کی وراثت کی جنگ ہے وہ ایک حقیقی جنگ ہے, اور اس کا ایک ہم نے مظاہرہ اس وقت بھی دیکھا تھا جب مریم نواز سے ایک صحافی نے سوال کر لیا تھا کہ کیا شہباز شریف مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. تو اس کے اوپر پھر مریم نواز کس طرح بوکھلا کر رہ گئی تھیں. پہلے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے, پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیا ہے, اور پھر میاں نواز شریف سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی شہباز شریف کا نام نہیں لیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو وہ یہ وراثت منتقل نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو دونوں معلوم ہے کہ یہ دونوں تو اس وقت پارلیمانی سیاست کے لیے نااہل ہیں. میاں نواز شریف تو تاحیات نااہل ہیں, اور مریم نواز بھی پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی, 2023 کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف چونکہ پارٹی صدر ہیں, ابھی تک نااہل نہیں ہیں, تو یہ پارٹی کی وراثت جو ہے اگر یہ جس طرح سے ایک موروثی سیاست چلتی رہی ہے نون لیگ کے اندر, تو شہباز شریف کی اگر اس موروثی سیاست کے کانٹیکس میں بات دیکھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے میرا حق دے دو. یعنی موروثی سیاست تو ہم کر رہے ہیں, اب آپ لوگوں کو تو کچھ مل نہیں سکتا, یعنی آپ کو میں نے تو نااہل نہیں کروایا تو آپ کو تو کچھ مل نہیں سکتا, لیکن ابھی بھی آپ مجھے اور میرے بیٹے کو جو ہماری موروثیت کے اندر ایک حق بنتا ہے, یعنی جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موروثی سیاست کی کرپشن ہے, ایک کرپشن زدہ سیاست, اس کے اندر جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں. لیکن مریم نواز اور میاں نواز شریف کے لیے یہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر شہباز شریف کو پارٹی کا کنٹرول دے دیا گیا اور حمزہ شہباز کے حوالے یہ وراثت کر دی گئی, تو پھر میاں نواز شریف کے پاس باقی کتنا ٹائم بچا ہے. تاحیات وہ نااہل ہیں, ان کی نااہلی ختم ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. 2023 کے الیکشن میں بھی اگر پارٹی کا چہرہ شہباز شریف بن جائیں گے تو پھر مریم نواز کو یہ خدشہ ہے کہ وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی, اور ان کا جو ایک لانگ ٹرم پلان ہے کہ وہ وفاق میں جب ان کی کبھی نااہلی ختم ہوگی, کیونکہ مریم نواز کے پاس تو ابھی وقت ہے, تو ان کا یہ جو پلان ہے کہ کبھی نہ کبھی جب ان کی نااہلی ختم ہوگی تو وہ وفاق میں آنے کی کوشش کریں گی, ان کوششوں کو دھچکا لگے گا. اس وجہ سے کسی صورت وہ نہیں چاہتے کہ یہ پارٹی کا جو کنٹرول ہے اور اس کے اوپر جو اختیار ہے وہ شہباز شریف کے سپرد کیا جائے یا حمزہ شہباز کے سپرد کیا جائے. اور شہباز شریف نے تو ہمارے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کو دبے لفظوں میں یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ آپ تو خود برطانیہ میں ہیں, مریم نواز کو بہت عرصے سے ریلیف ملا ہوا ہے, تو سارا نقصان جو ہوا ہے وہ مجھے ہوا ہے, مجھے اتنی لمبی جیل کاٹنی پڑی ہے, حمزہ شہباز کو اتنی لمبی جیل کاٹنی پڑی ہے, اور میرا اور میرے بیٹوں کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے, آپ کے بیٹے تو کاروبار بھی برطانیہ میں کرتے ہیں. تو یہ جو گرجز ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شہباز شریف کے درمیان اور میاں نواز شریف کے درمیان موجود ہیں, لیکن چونکہ ان کا ایک کلیکٹیو سروائیول کا مسئلہ تھا اس وجہ سے یہ اکٹھے رہے ہیں. لیکن اب پارٹی کے اندر جو دراڑیں ہیں پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ بہت ہی واضح ہیں, صاف نظر آ رہی ہیں, اور ان کی خود اب مریم نواز تصدیق بھی کر رہی ہیں. راجہ صاحب, یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی بات ہو گئی. اب یہ پاکستان تحریک انصاف, ہم جب سے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں تنقید سے رک نہیں رہی, اور جو رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی دی گئی اس میں پارٹی کے اندر کے اختلافات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. بہت سارے جو بگ وگس تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ گراؤنڈ پہ نظر ہی نہیں آئے. ان کی کارکردگی اور ان کی اپنی پرفارمنس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے ان بگ وگس کی, جو اپنے جتنے بھی ان کے ڈین تھے اس سے باہر نہیں نکلے, جو کہ چھار انہوں نے بنائی ہوئی ہے. خیر, ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات موجود ہیں, کیا ایسی کوئی حقیقت ہے, اور یہ اختلافات ختم ہوں گے؟ کیونکہ اگلے الیکشن کنٹونمنٹ بورڈ جب پورے الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اوبویسلی کنٹونمنٹ بورڈ کے بعد بلدیاتی الیکشن, تو پھر مزید دھچکا لگ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا. چونکہ راجہ صاحب عوامی رابطہ مہم بہت ضروری ہے, چاہے آپ چھوٹی جماعت ہوں چاہے بڑی جماعت ہوں, عوام کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے, انہیں بتانا پڑتا ہے, یاد کرانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے لیڈر ہیں. تو سر یہ تو پریکٹس اور ایکسرسائز ہمیں نظر ہی نہیں آئی پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں آشوی صاحب, کینٹ بورڈز کے الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں پنجاب میں, ان پر تو پرائم منسٹر عمران خان ناراض ہیں, اور اس وجہ سے ناراض ہیں کہ ایک ایسے وقت میں
جب پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے مقبول جماعت تھی، جب پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت تھی، آزاد کشمیر میں انہوں نے الیکشن جیتا، گلگت بلتستان میں جیتا، کے پی میں ان کی حکومت تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان میں ان کی مخلوط حکومت تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد حکومت ہے جس کی پاکستان کی تمام اکائیوں میں سوائے سندھ کے حکومت تھی۔ پھر ان کا جو پاپولیرٹی گراف تھا وہ بھی بہت اوپر تھا، لیکن اس کے باوجود پور پلاننگ اور جو ٹکٹ سلیکشن میں انہوں نے غلطیاں کی، اس کی وجہ سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو دوبارہ سے ایک نیریٹو بنانے کا موقع ملا کہ وہ ابھی پنجاب میں زندہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہوا کہ جو تحریک انصاف کے ایسے امیدوار جن کو ٹکٹس نہیں دیے گئے میرٹ پر، ایک تو وہ جب آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ دوسرا، ہاشمی صاحب پرائم منسٹر کا یہ بھی کنسرن تھا کہ جیسے چودھری سرور ہیں، اب پرائم منسٹر کا اعتماد حاصل ہے عثمان بزدار کو، اب ظاہر ہے پرائم منسٹر کی وجہ سے ہی تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے نا، عثمان بزدار ہوں یا تحریک انصاف کا کوئی اور چیف منسٹر ہو یا تحریک انصاف کے کوئی منسٹر یا تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینیٹرز، یہ سب کس وجہ سے ان عہدوں کے اوپر ہے؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں، انہی کی ایک سٹرگل تھی۔ تو تحریک انصاف تو اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کا ہی نام ہے، تو اگر انہوں نے عثمان بزدار کو کانفیڈنس دیا ہے اور عثمان بزدار کو اعتماد حاصل ہے پرائم منسٹر کا، تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ یہ جرت کریں کہ آپ عثمان بزدار کے خلاف سازشیں کریں۔ اب ایک تو گورنر پنجاب سے پرائم منسٹر پہلے بھی ناراض تھے، کیونکہ گورنر پنجاب جو ہے یہ بار بار عثمان بزدار کے جو اختیارات تھے اس میں مداخلت بھی کرتے تھے، اور ان کو فیل کرنے کی بھی انہوں نے پوری کوشش کی، اور ایک سکیجول ملاقات تھی پرائم منسٹر عمران خان کی گورنر پنجاب سے جو اس سے پہلے، وہ انہوں نے اسی ناراضی کی وجہ سے منسوخ بھی کر دی تھی۔ اب پرائم منسٹر کے پاس یہ اطلاع بھی پہنچی ہے کہ گورنر پنجاب ایک بڑے زبردست منتظم ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو ان بلدیاتی انتخابات میں کس قسم کی تیاریاں درکار ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کی ان انتخابات کے لیے، صرف اس لیے کہ پنجاب میں اگر رزلٹس کوئی بہت اچھے نہیں آتے پی ٹی آئی کے لیے تو اس سے عثمان بزدار کمزور ہوں گے۔ ایک تو پرائم منسٹر نے چیف منسٹر کو بھی بلایا تھا جس دن یہ جوائنٹ سیشن تھا، اور عثمان بزدار آئے تھے اس جوائنٹ سیشن میں شرکت کے لیے، پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن تھا، اس سے پہلے پرائم منسٹر کی عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی تھی، اسی طرح اعجاز چودھری سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان دونوں کو پرائم منسٹر نے بڑا گرل بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے اظہار ناراضی کیا ہے گورنر پنجاب سے بھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ علیم خان جو ہیں، اب ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی بڑی مسٹیریس رہی ہیں، یعنی پرائم منسٹر عمران خان جب لاہور جاتے رہے ہیں اور وہاں انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس چیئر کیے، پنجاب کیبنٹ کے خصوصی، تو ان خصوصی اجلاسوں میں اس بات کو جاننے کے باوجود کہ پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں، علیم خان ان اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو علیم خان بھی پہلے یہ چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر بنے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے اور انہیں بنایا جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے تو اس کے بعد ان کی پارٹی کے اندر اور سیاست کے اندر دلچسپی پہلے ہی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب انہیں جیل جانا پڑا تو ان کی دلچسپی اور کم ہو گئی۔ پھر ان کے جہانگیر خان ترین کے ساتھ کچھ رابطے بھی ہیں اور ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، ظاہر ہے کہ دونوں کاروباری شخصیات ہیں تو ان کا ایک کاروباری تعلق بھی ہے، اور اس وقت علیم خان نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے نجی معاملات اور کاروباری معاملات کے اوپر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں، اور بالکل انہوں نے پارٹی کے معاملات پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان ان سے بھی تھوڑے سے نالاں ہیں، اور اب ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا 2023 کے بعد ایک سیاسی منظرنامہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی 2023 کا الیکشن جیتے گی اور عمران خان ہی پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن 2023 کا جو منظرنامہ ہوگا پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں، اس میں آپ کو گورنر پنجاب چودھری سرور، علیم خان اور یہ جو جہانگیر ترین جو اب تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کے متعلق بھی یہ اطلاعات ملی ہیں پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کیے ہیں، نون لیگ سے بھی رابطے کیے ہیں، اور اپنے گروپ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں اکوموڈیٹ کروائیں گے۔ تو ان سے بھی پرائم منسٹر عمران خان اس وقت بہت زیادہ ناراض ہیں، اور یہ تینوں جو کریکٹر ہیں یہ آپ کو 2023 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کا جو ایک نیا سیاسی منظرنامہ ہوگا اس کے اوپر کسی بھی کلیدی رول میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے
کہ شاید عمران خان کے بغیر بھی ان کا کوئی بڑا سیاسی وجود ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے ہی تحریک انصاف ہے، انہی کی جو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے اسی کا نام تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف سے جو بھی الگ ہوا ہے اس کی پھر کسی قسم کی کوئی سیاسی وقت نہیں رہی، اور ان تینوں کا انجام بھی یہی ہوگا. جی اپنی پہچان رہی. لیکن راجہ صاحب ٹھیک ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، اور لیکن یہ بھی یاد رکھیں آپ نے لاہور کا اور پنجاب کے باقی، ٹھیک ہے ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے. لاہور میں نون لیگ نے بالکل صفایا کیا، جو والٹن کینٹ تھا وہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر. ملتان کے اندر تو راجہ صاحب 6 ارکان قومی اسمبلی تھے اور 14 صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اس کے باوجود حالات وہاں پہ ان کی فیور میں نہیں گئے. جی اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری وقت تک یہ اسی زوم میں رہے کہ جس طرح سے ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پھر سیالکوٹ کا الیکشن بھی جیتا، تو ہم شاید اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم ایفرٹ نہیں بھی کریں گے تو تب بھی جیت جائیں گے. لیکن اصل جو دن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ کا جو ووٹنگ کا دن ہوتا ہے، کہ آپ نے اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو پولنگ اسٹیشنز تک کیسے پہنچانا ہے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا آپ نے کیسے انتظام کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا کیسے انتظام کرنا ہے، ان کو کیسے موٹیویٹڈ رکھنا ہے، اور پھر کیسے انشور کرنا ہے کہ وہ ووٹ آپ ہی کو کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں تو جو پی ٹی آئی ہے اس نے بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا. دوسری جانب مسلم لیگ نون نے جو پولنگ ڈے تھا اس کے اوپر بہتر انتظامات کیے ہوئے تھے، ان کا تجربہ بھی ان سے زیادہ تھا. اور پھر یہ جو عثمان بزدار کو ان کے خلاف ایک لابی موجود ہے وہاں پہ جو کوشش کرتی رہتی ہے کہ عثمان بزدار کو تھوڑا نیچے دکھائیں، اور عثمان بزدار کو وہ بہت سے مواقع پہ جہاں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے وہاں پہ وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے. تو اس لابی کا بھی ہاتھ ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کو معلوم ہے، اور عثمان بزدار کے خلاف جو بھی وہاں پہ کوئی سازش کرتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے اس کو بڑا سخت پیغام جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا جب تک ان کو اعتماد حاصل ہے تب تک یہ پارٹی کے تمام جو رہنما ہیں ان کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ عثمان بزدار کو سپورٹ کریں، اور اگر وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کو پرائم منسٹر کی ناراضی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور اس معاملے میں پرائم منسٹر نے اس دفعہ بڑی سختی بھی برتی ہے. جی رائٹ. اچھا راجہ صاحب ایک اور بھی خبر ہے، لیکن اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے تفصیل سے. الیکشن کمیشن نے الزام تراشی پر فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب کو نوٹس جاری کیے ہیں، اور الزامات جو لگائے گئے تھے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا مذاق اڑایا ہے، اور چونکہ اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہیں، آپ جہنم میں جائیں، ایسے ادارے کو آگ لگائیں، اور الیکشن کمیشن ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا ضامن ہے، اور الیکشن کمیشن ہمیشہ دھاندلی کرتا ہے. ایسی باتیں کہی گئی، اور پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی فواد چودھری صاحب کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ سیاسی ہیں تو پھر چھوڑیں اور الیکشن میں کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ جائیں. تو سر یہ تمام باتیں کہی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آئے گا، چونکہ 7 دن کا وقت دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. ویورز جی آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ